बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज का जस्तजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे जस्तजू में बरतानिया में दूसरे मुसलमान लॉर्ड मेयर बनने का एज़ाज़ हासिल करने वाले राजा गज़नफ़र ख़ालिद साहब हमारे साथ शरीक हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो हालिया दिनों में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक एहतजाजी तहरीक जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से कहा जाता है चली और वो अवामी मसाइल के ऊपर थी। ये आज़ाद कश्मीर की जितनी भी तहरीकें माजी में चली हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सबसे कामयाब तरीन तहरीक है। इस तहरीक की वजह से बरतानिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में रहने वाले कश्मीरी भी आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ था वो भी आवाज़ उठाते रहे और वो भी इस जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा बने। वजूहात क्या थीं? वजूहात यही थी कि गुज़श्ता 70 बरस से आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ जो वहाँ की हुकूमतें थी, मुख्तलिफ़ सियासी हुकूमतें वहाँ पर रही हैं, डिक्टेटरशिप भी रही है, लेकिन वो रियासत के लोगों को उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो अभी तक पूरी नहीं कर सकी, जिसके ऊपर लोगों के मुतालबात थे और उसी की वजह से लोग फिर सड़कों पर निकले। बदकिस्मती से 29 सितंबर के रोज़ बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हुई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चेंज होने के लिए जा रही है, कौन नया सटाउन, क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जब हमारा ये शो ऑन एयर हो रहा होगा तो शायद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो तब्दील हो चुके हों, लेकिन क्या किस हद तक इसमें हकीकत है, क्या सूरत हाल है, हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे राजा गज़नफ़र ख़ालिद साहब से, जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ख़ास तौर पे जो कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, पाकिस्तानी और कश्मीरी जो सियासत है उसको भी बड़े करीब से इन्होंने देखा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। राजा साहब, सबसे पहले तो जस्तजू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे ये मौका फ़राहम कर रहे हैं। अच्छा गज़नफ़र साहब, आपने सारी तहरीक को देखा, बल्कि आप अमली तौर पे जहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जो एक्टिविटीज़ होती रही, आपको मदऊ किया जाता रहा, आप जाते रहें, बात भी करते रहें। आपने बहुत ज़िंदगी का हिस्सा कश्मीर की, पाकिस्तान की सियासत में भी गुजारा, किसी न किसी तरह से आप लिंक्ड रहे। आप इस सारी जो तहरीक चली है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या खोया इस तहरीक में हमने और क्या पाया? एजाज साहब, मैं समझता हूँ कि मैं अपने तजर्बे के हवाले से कि गुज़श्ता तकरीबन 50 बरस से मैं आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान की जो सियासत है उसको, और ख़ासकर ये जो यहाँ की जो मकामी सियासत है उसके अंदर मैंने बड़ी अपनी हद तक एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ, और बेशुमार पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनके साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, ताल्लुक़ भी रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त एक्शन कमेटी की जो तारीख थी, ये बुनियादी तौर पर लोगों के जो वहाँ पर मसाइल हैं और जो लोगों की मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, अपनी तरफ से जद्दोजहद करने की कोशिश की है कि वो अपने मसाइल को हल कर सकें। जहाँ तक कामयाबी या नाकामयाबी का ताल्लुक़ है उसमें तो ये फ़ैसला बाद में होगा, लेकिन इस वक्त तक जो मैं समझता हूँ कि एक बात ज़रूर हुई कि जो सिस्टम है, जो वहाँ पे मौजूदा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने नफ़रत का इज़हार किया, और ये वहाँ की जो रूलिंग एलीट्स है उसके ख़िलाफ़ ये एक तरफ लोगों ने बगावत की है। अब ये अच्छा, कहा ये जा रहा है गज़नफ़र साहब कि कुछ हल्के ये बात भी करते हैं कि जानबूझकर जो रियासती सियासी जिसकी एलीट की आप बात कर रहे हैं उनकी जो अहमियत है उसको कम किया गया और जानबूझकर वक्त दिया गया इस सारी एक तहरीक को परवान चढ़ने में, इसको कामयाब होने में, और ये फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि इस तहरीक को जब जो आपके फील्ड मार्शल हैं, जब आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो अमेरिका के दौरे पे हैं, दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक के हुक्मरान, अमरीकी सदर, आपको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से वहाँ पे डील किया जा रहा है। उसी दौरान स्टेट के अंदर जो ऐसा सेंसिटिव इलाका है वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो जाती है।
آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اعجاز صاحب، انفارچونیٹلی پاکستان اور آزاد کشمیر میں کوئی بھی بات ہو تو اس میں جو یہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے یا تو ایجنسیز ہیں، یا تو ہندوستان جو ہے وہ ملوث ہے، یا انٹرنیشنل قوتیں ملوث ہیں، یا یہ ہے کہ یہ کشمیر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یا یہ کہ کشمیر کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اور یہ کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ٹائمنگ ہے اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، ٹائمنگ یہ قدرتی ہو سکتی ہے. اگر ان کے مئی کے جو معاہدہ تھا، اگر جن نے معاہدہ کیا تھا، اگر ان نکات پر یہ عمل کر دیتے، ان کو امپلیمنٹ کر دیتے جو ان کے کور ایشو تھے، تو پھر شاید اس دوبارہ تاریخ کی ضرورت نہ پڑتی، اور جو جوان شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں، غریبوں کی جو ہے جانیں ضائع نہ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ان جانوں کا لاٹ صاحب یہاں پہ اگر برطانیہ میں یہ کام ہو جاتا تو یہاں پہ کس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا؟ دیکھیے جی، یہاں کسی تحریک کے دوران سویلینز کے علاقوں کو ہو جانا، پولیس کے لوگوں کے علاقوں کو ہو جانا، اس کا پھر ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ جیسے اگر برطانیہ میں اس طرح کا واقعہ ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا کہ کمیشن بٹھایا جاتا ہے کہ جی اس کی انکوائری کی جائے، اس میں کس کی غلطی ہے، کون ملوث ہے. اگر پولیس کی غلطی ہو تو پھر جو پولیس والے ہیں جنہوں نے فائر کیا ہوگا، یا جو پولیس والے اس وقت ملوث تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ بنتی، ان کو جو چارج کیا جاتا. اگر یہ ثابت ہوا کہ سویلین کی طرف سے زیادتی کی گئی ہے تو پھر یہ کہ جو سویلین جو ہیں ان کو یہ جو ہے وہ کہا جاتا کہ یہ کیونکہ یہ حادثہ سویلین کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن جو ہے، ہم انفارچونیٹلی پاکستان اور آزاد کشمیر میں آج دن تک کبھی یہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا رواج نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی لوگ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر وہ اگر مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے جلوس نکال رہے ہیں، اپنی ڈیمانڈ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو اتھارٹی کا کام ہوتا ہے کہ ان کو مینج کرنے کی، یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی، مینج کرتے کہ ان کو سیف پیسج دیتے، اس جگہ پہ کرتے، ایس او پی آر طے کرتے ان کے ساتھ کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس طرح ان کو. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اور آزاد کشمیر میں نے ہمیشہ ہر دور میں یہ دیکھا ہے کہ جو کوئی بھی جلوس نکالتا ہے پولیس فوراً وہاں ڈنڈا لے کر ان پر چڑھ دوڑتی ہے. آپ کا جب وزیر اعظم آپ کو کہے، آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں کہ آپ کو گولی مفت مل سکتی ہے، بجلی مفت نہیں ملے گی، تو یہ اسٹیٹمنٹس جب آپ کے ریاست کا وزیر اعظم دے رہا ہے تو پھر لوگوں کے اندر تو اشتعال تو پھیلے گا. پھر بجلی آپ نے پھر فری ان کو دینا پڑی، آپ کو وفاق نے دی، یہ مہربانی ہے وفاق کی کہ انہوں نے پھر بجلی 3 روپے یونٹ کر کے دیا. تو وزیر اعظم صاحب کے جو چودھری نوار الحق صاحب ہیں، ان کے رول کو آپ بینگ اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، اتنا بڑا آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی نااہل ثابت ہوئے ہیں. اتنا کچھ ان کے دور میں ہو رہا تھا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جی وہ ان سے بیٹھ کر بات کرتے. اور پھر خالی وزیر اعظم کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ساری سیاست کے لوگ ہیں، یہ سب کا کلیکٹیولی فیلئر ہے. کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں سب پارٹیوں کی حکومت ہے، کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اگر وزیر اعظم نالائق تھا تو کوئی جو وزیر تھے ان کا کام بنتا تھا کہ وزیر کسی کو موقع دیکھیں. آپ کا ہر حکومت کا ایک ترجمان ہوتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ترجمان بھی ہے یا نہیں. جب میں نے پتا کیا اپنے سورسز سے تو پتا چلا جی کہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ فلسطین گئے ہوئے ہیں، وہ امداد تقسیم کرنے کے سلسلے میں فلسطین پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ ریاست کے اندر جو صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی. تو یہ ون مین جو شو تھا آزاد کشمیر کے اندر. آپ کہتے ہیں نا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی حکومت ہے، تمام سیاسی پارٹیاں اس سے، حالانکہ ان کے وزیر ہیں پارٹیوں کے. آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کا بھی انٹرویو دیکھا، بلکہ آپ میرے ساتھ ہی تھے، تو وہ انکار کرتے ہیں کہ ہمارا اس حکومت میں عام انوالو نہیں ہے، لیکن ان کے ممبران اسمبلی انوالو ہیں، ڈائریکٹلی ان کے منسٹر ہیں. یہ جو ون مین شو تھا آزاد کشمیر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غضنفر صاحب اس نے نقصان دیا آزاد کشمیر کی پولیٹکس کو بھی، اور ریاست کے جو امور ہیں ان کو بھی اس سے نقصان پہنچا؟ دیکھیے جی، جہاں تک آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کی بات کہی ہے، وہ سامنے بھی نہیں آتے، چھپتے بھی نہیں. یہ تمام پارٹیوں کی مشترکہ حکومت ہے. اور کسی دیکھیں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ٹیم کیپٹن ہوتا ہے اس پہ جاتی ہے. مثلا وزیر اعظم صاحب کا سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن
اس کے علاوہ بھی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, لوگوں کی جو ضروریات ہم ان کو کس طرح پورے کر رہے ہیں. صرف ایک وزیر اعظم کو الزام لگانا بالکل صحیح ہے کہ نہیں, جب اختیارات ہی آپ خود ہر جگہ, یعنی کہ ایکشن کمیٹی کور کمیٹی کا اگر کوئی ممبر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس کو بھی کاؤنٹر آپ کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, تو پھر ظاہر الزام تو نہیں کے اوپر آئے گا نا. جب پرائم منسٹر ہر معاملے کا خود جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں تو تنقید تو پھر ان کے اوپر آئے گی. جائز تنقید ہے. سب سے زیادہ الزام جو ہے جو تنقید بنتی ہے وہ وزیر اعظم پر بنتی ہے. وہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ ایک تو وہ وزیر اعظم ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اتھارٹی اس کے پاس ہے, اس کا کام بنتا تھا کہ وہ بر وقت اپنے اسٹیپ کو لیتے کہ اس سچویشن کو کس طرح ڈیفیوز کیا جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک شخص کو آپ نے ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جس کی نہ کوئی جماعت ہے, نہ اس کو کوئی پولیٹیکل, میرے نظر میں کوئی اس کا کوئی اتنا پولیٹیکل ویژن ہے, نہ اس کا کوئی اس طرح سے کہ وہ کسی نہ جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے نہ کسی آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کو تو پکڑ کے بٹھا دیا گیا. اب قصور ان کا ہے کہ جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا. اب وہ بھی ان کو بھی پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو کیوں وزیر اعظم بنایا. پھر جنہوں نے بنایا ان کا کام بنتا تھا کہ جی وہ اس سے پوچھتے. دیکھیں نا, یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ ایک دن میں یا ایک رات میں نہیں ہوا, اس کی تسلسل پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی تھی, اور ہر یہ شعور آدمی کو یہ پتا تھا کہ آزاد کشمیر میں کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ پچھلی جو انہوں نے موومنٹ چلائی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کو, اور پھر خاص کر پاکستان کو بھی یہ بہت پہلے سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. یہ جو بعد میں گئے ہیں 10-12 لوگوں کی شہادت کے بعد, یہ پہلے چلے جاتے. ظفر صاحب, آپ نے پرائم منسٹر کے کردار کے اوپر بھی بات کی, پھر جو احتجاجی تحریک چلی اس کے اوپر بھی بات کی. یہ جو ہماری آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں. راجہ فاروق حیدر کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی جو اسٹیٹمنٹیں تھیں, جس طرح کی پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی, ریئیکشن آتا تھا لوگوں کا, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, اسی طرح کی کچھ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر نے دی. حالانکہ راجہ فاروق حیدر کی شخصیت اس سے بالکل برعکس ہے. وہ ہمیشہ عوامی تحریکوں کے, عوامی مسائل کے حوالے سے راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ہمیں کھڑے دکھائی دیے. کیا وجہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر اتنے کیوں خائف تھے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے؟ اجاز صاحب, اس کا ذاتی طور پر جواب راجہ فاروق حیدر صاحب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈروں میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بالکل خاموش ہوتے ہیں, پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا غرض ہے, سسٹم کیسے چل رہا ہے, نظام کیسے چل رہا ہے. لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے پیٹ میں عوام کا درد پڑتا ہے, مہنگائی کا درد پڑتا ہے, لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے درد پڑتا ہے. یہ سارے آزاد, خالی ایک نہیں, سارے آزاد کشمیر, ایون پاکستان کے بھی سیاستدان جو ہیں وہ ان میں ایک چیز مشترکہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی ایک اپروچ یا ایک سوچ ہوتی ہے, اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کی سوچ اور اپروچ جو ہے وہ بالکل دوسری ہوتی ہے. اب یہ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیلئر ہے آزاد کشمیر کے اندر. جو کچھ ہوا ہے اگر صحیح معنی میں اس کا انالائز کیا جائے اور تجزیہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے, پورے کلیکٹیولی لیڈرشپ کا فیلئر ہے. اور یاسین صاحب, میرے جیسے میں نے عرض کیا کہ آزاد کشمیر کے تقریباً سبھی سیاستدانوں کے ساتھ میرے بہت ذاتی تعلقات بھی رہے, اچھے تعلقات بھی ہیں. اور جب میں لارڈ میئر بن کے آزاد کشمیر میں جب 2002 میں گیا ہوں تو سب آزاد کشمیر کے ہر سیاستدان نے میری عزت کی, میرے لیے انہوں نے میرے اعزاز میں انہوں نے فنکشن رکھے. تو اس لیے میں انڈیویجولی جو ہے ذاتی طور پہ بے شمار لوگوں کی عزت کرتا ہوں. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایز اے سیاستدان آپ کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا رول جو ہے آپ کا بنتا تھا, تو اس جو موومنٹ ہے اس میں کلیکٹیولی سب سیاستدانوں کی فیلئر, اور یہ خود بھی انالائز کریں گے وقت آنے کے ساتھ ساتھ, جب ان کو یہ احساس ہوگا. یہ احساس جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں کھلیں گی, 29 تاریخ کو ہم دکانیں کھولیں گے, مثلا جو یاسین صاحب بھائی ہیں ہمارے بڑے, ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے جیسے آپ کا تعلق ہے, لیکن جب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ دکانیں کھلیں گی, میں دیکھتا ہوں دکانیں کیسے نہیں کھلیں گی, لیکن دکانیں پھر بند ہوئی. دیکھیں یہ جو ایٹیچیوڈ تھا ہماری لیڈرشپ کا, مطلب یہ بڑے سیاستدان ہیں نا ریاست آزاد کشمیر کے,
یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ بڑھا، اور وہ غصہ بڑھنے کی وجہ سے پھر لوگ متحد ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، مجموعی طور پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ فیلئر ہے، لیکن کیا حکمت عملی ان کو اختیار کرنے کی ضرورت تھی؟ خاص طور پہ چلیں پرائم منسٹر کو چھوڑیں، جو دوسری اے کلاس لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تھی؟ یہ معاملات یہاں تک کم از کم نہ پہنچتے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ لیڈرشپ نے شاید اس موومنٹ کو اتنا سیریس نہیں لیا. دیکھیں، جب کسی جگہ، کسی دنیا میں، کسی ملک میں بھی، کسی جگہ پہ جب عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے تو پھر اگر لیڈرشپ عوام کے ساتھ نہیں دیتے تو وہ عوام آگے نکل جاتے ہیں، لیڈر پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہی کچھ اس موومنٹ میں ہوا ہے. سیاستدانوں کو کام تھا، لیڈرشپ کا کام یہ تھا کہ ان کو انگیج کرتے، اس تاریخ کو روکنے کی کوشش کرتے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کا حل تلاش کرتے. یہ نہیں تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا اشتعال دولنے کی بات ہے کہ میں دیکھوں گا آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے. پھر لوگوں نے لیکن یہ تاریخ کے اندر جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اچھے سیاستدان جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. اگر آپ پبلک کی ڈیمانڈ کے خلاف جاتے ہیں، چلتے ہیں، تو پھر وہی آپ کا انجام ہوتا ہے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں یہ ایسی کھچڑی بنی ہوئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے. دیکھیے ہمیشہ ڈیموکریسی میں، جمہوری میں، ایون سارے حکومت میں اور سارے اپوزیشن، سارے اپوزیشن میں، سارے حکومت، سارے اپوزیشن میں. اچھا ایک چیز لاٹ صاحب اور جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا انٹرنیشنلی بڑا ویژن ہے، یہ بھی باتیں چلیں کہ شاید آزاد کشمیر کو پاکستان کا جو ہے وہ حصہ بنانے کی کوشش، حصہ اس تناظر میں کہ صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکثریت جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی علاقے پاکستان کی حامی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ باتیں گردش کرتی رہیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے رہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کو صوبہ ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آپ کو کیا نظر آیا؟ ایسی کوئی حقائق یا ایسی بات کوئی آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے یہ برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، یہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے 70s میں کہ یہ صوبہ جو ہے وہ موومنٹ چلائی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ یہ ہے، پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر دور میں یہ کہا جاتا آ رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے. لیکن آزاد کشمیر کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، حکومت نہیں، آزاد کشمیر کے جو اسٹیٹس ہے اس وقت، وہ ایک آئین جو ہے جو بنا ہوا ہے، جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ عجیب و غریب ہے. دنیا میں اس طرح کا کوئی کسی ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس کا لوکل اتھارٹی سے بھی کم اختیارات ہیں. اگر برطانیہ کی ایک لوکل اتھارٹی ہے، اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لیکن اس تحریک میں تو ان اختیارات کی بات ہی نہیں ہوئی. میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ جی صوبہ بنانے کی، پاکستان اگر صوبہ بنانا چاہتا تو بہت پہلے صوبہ وہ بنا سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان نے ایک اسٹیٹس پالیسی بنائی ہوئی ہے. لیکن نا میں پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف یہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کا جو ان کا رول جو بنتا ہے وہ برطانیہ کی کسی لوکل اتھارٹی سے بھی کم ہے. اس لیے کہ وہ صرف جو لیجسلیشن کر سکتے ہیں وہ صرف آزاد کشمیر کی جو حدود ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس کا جو مہاجرین پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے وہ کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. ان کی مراعات میں کمی بیشی کر سکتے ہیں نہیں، وہ جو فنڈنگ ہے، جو پیسے ہیں ان کے پاس. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آئینی سچویشن ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں اگر چلا جاؤں تو بڑا وقت چلا جائے گا، کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی کی کوئی کسی دنیا میں کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا. آزاد کشمیر اسمبلی قانونی لحاظ سے نہ تو کشمیر ایشو پہ وہ بات کر سکتی ہے، اور اگر نہ وہ کوئی ریزولوشن پاس کر سکتی ہے. اگر وہ پاس کرے گی تو دنیا کی نظر میں اس کی کوئی جو ویلیو نہیں ہے جو آزاد کشمیر اسمبلی کی جو اس وقت پوزیشن ہے. لیکن تو کیا آپ کیا سمجھ سے ختم کر دینی چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پھر آزاد کشمیر کے جو اسمبلی کے جو ایم ایل اے ہیں وہ ان کا کام اسمبلی ممبر کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن پاس کرنا، قانون بنانا، قانون پاس کرنا.
وہ جو ہے وہ لوکل काउंसलर का काम करते हैं, जो लोकल साहब अथॉरिटी देखें, का काम करने के लिए होता है. एक रिकग्नाइज स्टेट तो नहीं है ना, एक अबूरी निज़ाम सिस्टम चलाने के लिए उन्होंने मतलब सेटअप बना के रियासत के लोगों को दिया है कि वो चलाएं, तो उसमें रहते हुए उन बेचारों ने अपने काम करना है. अब इंग्लैंड की काउंसिल की तरह वो कानून वो काम तो नहीं कर सकते, या बरतानिया की पार्लियामेंट की तरह तो वो काम नहीं कर सकते, या किसी आज़ाद मुल्क की पार्लियामेंट की तरह वो लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते ना. एक कंट्रोल्ड सिस्टम है जिसमें रहते हुए वो अपने काम करते हैं. लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ चुका है, और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है कि लोग अब जो है वो डंडा सोटी की बात करते हैं. जिस तरह से आपने अमली तौर पे लोगों के हाथों में डंडे देखे, और जो एक जिस तरह की गुस्से वाली एक बात और एक फ्रस्ट्रेशन और एक डिप्रेशन जैसे नज़र आया लोगों में, तो इससे आप क्या समझते हैं कि क्या तासुर लिया गया है इंटरनेशनल? इसका जो इंटरनेशनली बरतानिया में या यूरोप में इस मूवमेंट की वजह से एक बड़ा नेगेटिव इमेज उभरा है कि इस तरह के अगर हालात हों किसी मुल्क के भी, उसको दूसरे पहलू उसका ये है कि बरतानिया के अंदर या यूरोप के अंदर या दुनिया के अंदर लोगों जो कश्मीरी लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, उनमें ये एहसास पैदा हुआ है कि हमें अपने हकूक़ के लिए अपनी खुद जद्दोजहद करनी होगी. अब देखें, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का जो चले, हम आज़ाद कश्मीर के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर कुंबा परवरी, बरादरीज़म, तसब, लेकिन यही चीज़ें थी ना ज़फर साहब, यही चीज़ें थी जिन्होंने लोगों के अंदर यही फिर गुस्सा पैदा किया, इश्ताल लोगों में आया. दूसरा ये है, फिर इकट्ठे हुए. दूसरा है कि ना तो कानून की बालादस्ती है, बगैर रिश्वत के आपको कोई काम नहीं होता, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है. हर सियासतदान जो है वो अपने बाद अपने बेटों के बाद अपने पोतों को, वो नस्लदार नस्ल जो है. तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर 50 मेरा ख्याल है 50% जो है वो यंगस्टर है, अंडर 30-40 जो यंगस्टर जो हैं, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उनके लिए मुलाजमत के मौके नहीं हैं उनके पास. तो वो फ्रस्ट्रेशन तो उन्होंने शो करनी है. इंग्लैंड का या बरतानिया के लोगों का काफ़ी इस तहरीक में हिस्सा रहा, और बरतानिया के हर शहर से लोगों ने जोक दिया वो इसमें इस तहरीक में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिकली भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने रोल अदा किया. एक मुतालबा जिस पे ज़्यादा फोकस था वो था माजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएँ. इसके ऊपर ज़फ़र साहब से, क्योंकि उन्होंने बड़ी तकरीरें भी, जज्बाती किस्म की तकरीरें मैंने इनकी सुनी है, मुख्तलिफ ये एक्शन कमेटी के जो इवेंट हुए हैं वहाँ पे. राजा साहब, ये जो 12 सीटें माजरीन की ख़त्म होती हैं, ये वो लोग हैं जिस तरह मेरे वालिदैन ने मकबूजा कश्मीर से, मेरे आबा अजदाद ने हिजरत की, अपने घर बार ज़मीनें छोड़ के हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए 47 में. इसी तरह वो लोग हैं पंजाब के अंदर, मतलब मेरी अपनी वालदा का ख़ानदान जो है वो पंजाब के अंदर है. ये वो लोग हैं जो 47 में मकबूजा कश्मीर से इसी तरह हिजरत करके ये पाकिस्तान की सरजमीन पे चले गए. अब हैं तो वो कश्मीरी, और जब ये सेटअप, अबूरी सेटअप आज़ाद कश्मीर में कायम हुआ, इंटरिम एक्ट जो 74 है ये जब बना, तो इसमें माजरीन को आज़ाद कश्मीर की, आप कहते हैं ना कि इसकी कोई हैसियत नहीं है. तो जब हैसियत नहीं है तो फिर सारे कश्मीरियों को मुतहद रखने के लिए कि कल जब रायशुमारी होगी तो इन सब कश्मीरियों ने वोट डालना है, तो उन कश्मीरियों को भी ऑन बोर्ड लिया गया. अब आप समेत आज़ाद कश्मीर के लोगों की अक्सरियत जो है ये मुतालबा कर रही है कि इन माजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ, ये कोटा इनका ख़त्म किया जाए, ये वसाइल हमारे लूट रहे हैं. तो वो उतने ही स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, इतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं. इसके ऊपर आप क्या कहें? एजाज साहब, आपने बहुत माकूल सवाल किया है कि जो इस वक्त बर्निंग इशू है कि कश्मीर कम्यूनिटी के अंदर, उसमें दो पहलू हैं. एक तो जो माजरीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी अगर आप देखें तो 70 से पहले ऐसी कोई सीटें नहीं थी. 70s में, मैं इफ़ आई एम राइट, 70s में 6 थी. 74 के एक्ट में जब बना तो उस वक्त उन्होंने 12 कर दी. हमेशा ये सीटें जो हैं ये
جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں یا پاکستان کے حکمران ہیں وہ اپنے مقصد اور مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھیں. جہاں تک ان 12 سیٹوں کا تعلق ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ جو اگر یہ 12 سیٹیں نہ ہوں تو کشمیر ایشو پہ اس کا جو ہے اثر پڑ سکتا ہے. میری نظر میں ان 12 سیٹوں کا کشمیر ایشو کو چھوڑیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر ایشو کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک, کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ نہیں, میں 12 سیٹ جو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل کشمیری ہیں, لیکن وہ آلسو وہ پاکستان کے اندر ایز اے پاکستانی بھی رہ رہے ہیں. ان کے پاس پاکستان کے پورے حقوق ہیں. وہ پاکستان کے اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سینیٹ کا ممبر بن سکتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر کسی پوزیشن پر بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے جو وہ ہے کہ اگر پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر بھی تو قدغن نہیں ہے. آپ کے آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے مسلح افواج میں بڑے بڑے عہدوں پہ, فارن آفس میں بڑے بڑے عہدوں پہ, پاکستان کے دیگر اداروں میں آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے وہاں پہ جانے. وہاں اگر آپ کے جانے پہ قدغن نہیں ہے تو یہاں آپ ان کے اوپر آنے میں قدغن کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ الیکشن ہے تو کشمیری نا. الیکشن لڑنے کی بات میں کر رہا ہوں. الیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم جو اس وقت آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ پاکستان اسمبلی میں جا کر الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتے. اس لیے کہ جب تک آپ پاکستان ایون سو اگر آپ مہاجر ہیں, اگر پاکستان میں آپ کی سکونت ہے, چودھری امیر سین اس کی ایگزامپل ہیں, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے بھی وزیر رہے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں نا, یہی تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو ہے عام طور پر لوگوں کا ایشو ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی وہ دونوں پوزیشنیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آزاد کہ آپ لوگ ان کی جو پاکستان میں پوزیشن ہے اس سے خائف ہیں, وہ ڈبل فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی خائف نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان 12 سیٹوں کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے, ایک تو لوگوں کو یہ ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو ہیں دیکھیں نا, یہ آپ جیسے 12 سیٹوں کے وسائل جو ان کو دیے جاتے ہیں, یہ پوائنٹ میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کے. ایک تو جو کرپشن ہوتی ہے 12 سیٹوں کے بنیاد کے اوپر, جو یہ لوگ وسائل جن کا غلط استعمال ہوتا ہے, یہ پھر اس کا یہ ہے کہ جو یہ مہاجرین سے وہاں کے بن کر آتے ہیں, کسی کے پاس جعلی اپنا ریاست بندہ سرٹیفکیٹ ہے, کسی کے پاس ہے بھی نہیں. یہ تو ریاست کی کمزوری ہے, یہ تو ریاستی اداروں کی کمزوری. پھر یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر, دیکھیں آزاد کشمیر کی پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنی اسمبلی کی سیٹیں ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وسائل نا چھوٹا سا خطہ ہے, ایک جو ہے اس پہ اتنے ممبر جو ہے اسمبلی کے ممبر ہونے ہی نہیں چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو ہے پاکستان سے, یہ جو ہے ہمیشہ آزاد کشمیر حکومت کو گرانے اور بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو وسائل ہیں آزاد کشمیر کے, وہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اس پہ خرچ کیے جائیں. دیکھیں نا, جو آپ پاکستان کے مہاجرین کی بات کرتے ہیں, یہ ٹیکسیشن جو ہے یہ پاکستان کے اندر ٹیکسیشن دیتے ہیں, یہ آزاد کشمیر کے اندر ٹیکسیشن نہیں دیتے. یہ ٹیکسیشن جو پاکستان کے اندر پیسے جاتے ہیں, پاکستان سے پیسے جو آزاد کشمیر کو ایز اے گرانٹ ملتی ہے اس کی شکل میں جو پاکستان دیتا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں. پھر ان کا یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آزاد کشمیر کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ دیکھیں نا, اب 12 مہاجرین جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جا کے کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوگا پاکستان کے اندر. لاڈ صاحب, یہ جو انٹرم ایکٹ 74 میں یہ 12 سیٹیں جب رکھی گئیں تو اس وقت بھی بڑے بڑے سیاستدان تھے, بڑے بڑے نام تھے. پھر اس 74 سے لے کے اب ٹل ناؤ بڑے بڑے نام آئے ہیں, کبھی اس کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں, یہ اعتراض ضرور ہوتا رہا ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا گیا, مہاجرین میں سے کسی کو صدر نہیں بننے دیا گیا, یعنی کہ ان کو اس وجہ سے دبا دیا جاتا رہا کہ یہ 200-400-500 ووٹ لے کے آ جاتے ہیں, ان کو ہم اتنے بڑے عہدے کیوں دیں. یہ اس حد تک جو ہے وہ لوگوں میں ریئیکشن رہا ہے. لیکن یہ جو پبلک کا ریئیکشن آیا ہے, اب سیاستدانوں کا یا سیاسی پارٹیوں کا ریئیکشن نہیں, یہ پبلک کا ریئیکشن ان کے خلاف آیا ہے کہ یہ سیٹیں 12 ختم کریں, یہ ہمارے وسائل. تو یہ جو ان کے وسائل کی بات کر رہے ہیں, یہ وسائل کس نے پورے کرنے تھے؟ ریاست نے پورے کرنے تھے, جو ریاستی حکمران طبقہ ہے اس نے پورے کرنے تھے.
تو یہ جو مراد کا معاملہ اٹھایا لوگوں نے، تو اس کے یہ بھی تو ایک لوگوں کا اچھا نقطہ ایک مطالبہ ہے۔ نہیں، بہت اچھا نقطہ ہے۔ اگر آپ اس لوگوں کے جو لوگوں نے جو مراد کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر لوگوں نے مراد کے حوالے سے دیکھیں نا، یہی تو ناانصافی ہے کہ جیسا کہ آپ نے مہاجرین کی بات کی کہ بیٹا مہاجرین کی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہے پاکستان کے اندر، تو باپ آزاد کشمیر کے اسمبلی سے الیکشن مقامی ہو کر الیکشن لڑتا ہے۔ ماجد خان جو ہے وہ پشاور سے مہاجرین کی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہے، اس کا دادا جو ہے وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس کا اپنا چاچا یا تایا جو ہے خان کے عبدالقیوم خان، وہ پاکستان کا وزیر داخلہ بنتا ہے۔ یہ لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں میں یہ باتیں جو ہے نا، یہ جو ہے کہ جی اس طرح کہ یا تو یہ اگر مہاجرین ہے تو یہ مہاجرین ہے، ٹھیک، اگر یہ پاکستانی ہے تو پھر ان کے پاکستان کے اندر پاکستان حکومت نے، پاکستانی عوام نے ان کو پورے وہ حقوق دیے ہوئے ہیں جو وہ ہر پاکستانی کو دیتے ہیں۔ اب یہ اگر مہاجرین کا جو جیسا کہ آپ نے سوال کیے تھے کہ لوگوں میں یہ، کیونکہ دیکھیں اب لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا لوگوں کو مراد دی جا رہی ہے، ریٹائرڈ لوگوں کو مراد دی جاتی ہے، ساری عمر ان کو مراد دی جاتی ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، جو وزیر اعظم بن جاتا ہے اس کو اتنے، جو جج بن جاتا ہے اس کو اتنے مراد، اس کو مرنے تک۔ وراثتی سیاست کے اوپر کوئی فرق پڑتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ باپ گیا تو بیٹا آ گیا، بیٹا گیا تو اس کا بیٹا آگے آ گیا۔ یہ جو آزاد کشمیر میں نظام چل رہا ہے کاؤ بٹ سے لے کے بھمبر تک، یہی کلچر ہے آزاد کشمیر۔ یہ اب نوجوان نسل جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر وہ اپنے حقوق کے لیے، لیکن اب یہ سوال ہے کہ اگر وہ کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک لڑتے ہیں، لیکن انہوں نے جو شروعات کی ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں نا، وہ آپ تجربے کی روشنی میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو سیاسی جماعت بنانا چاہیے، رجسٹر کروانی چاہیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو؟ دیکھیں جی، ایکشن کمیٹی کو اگر یہی نظام رہتا ہے، اگر یہی نظام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اگر جو ڈھانچہ ہے اگر یہی رہتا ہے تو پھر ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کہ اگر آج جماعت بن کر الیکشن لڑیں گے تو پھر آپ بھی اس جو ہے نا اس جو نظام کے اندر جا کر لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا اس معنی میں تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایکشن کمیٹی کو ایز اے پریشر گروپ رہنا چاہیے، لوگوں کی حقوق کی آواز بن کر لوگوں کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہاں، اگر آپ نے اس پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے، اگر آپ نے مکمل انقلاب لے کے آنا ہے، اگر آپ نے پورے ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے، آپ نے جو سارا آپ کا وہ اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے میری، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آدھا انقلاب کبھی نہیں آ سکتا۔ انقلاب یا تو آتا ہے، پورا انقلاب آتا ہے، یا وہ انقلاب فیل ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پاکستان میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کا براہ راست برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی اور کشمیری ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اسی قسم کا ریئیکشن یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی ریسنٹلی انقلاب آیا، نیپال میں انقلاب آیا، ہندوستان نے جنگ ہاری، بہت غصہ ہے ہندوستانیوں میں، بہت فرسٹریشن ہے بنگلہ دیش کے لوگوں میں، نیپال کے لوگوں میں، لیکن برطانیہ کے کسی جگہ پہ ہم نے ان کی کوئی خبر نہیں دیکھی، کوئی ایکٹیویٹی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو ظفر صاحب، یہ سارا کچھ ہم وہاں سے یہاں کیوں لے آتے ہیں؟ مطلب چھوٹا سا معاملہ دیکھیں، یہاں پہ جو آپ کو چیلنجز ہیں، ریفارمز پارٹی کے جو لیڈر ہے نیجل فرارج، وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ امیگرینٹس کو یہاں سے نکالیں گے، یہ سختیاں کریں گے، یہ سختیاں کریں گے، یہ سختیاں کریں گے۔ کرائم کی ریشو جو ہے اس میں ہمارے لوگوں کی تعداد، بچوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آپ جیسے اور جو لوگ جو سیاست میں، یہاں کی سیاست میں انوالو ہیں، چاہے جائے کہ یہاں کے معاملات میں انوالو ہوں، فوری طور پہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایکٹیویٹی کے لیے یا تنقید کے لیے یا تعریف کے لیے ہمارے یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ایک کلچر ہے کہ جب سے ہمارے لوگوں نے برطانیہ آنا شروع کیا لیٹ 60s اور 70s میں، تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر
آزاد کشمیر یا پاکستان کی سیاست میں لوگ ہمیشہ دلچسپی لیتے رہے اور کوئی ایک برائی کی بات نہیں ہے، لیکن نا اگر تو آپ پازیٹیولی سیاست میں کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیولی مطلب یہ ہے کہ اگر جس خطے سے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، اگر وہاں پر خوشحالی ہے، ترقی ہے، جمہوریت ہو، تو ملک اچھا جا رہا ہو، تو آپ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں، پاکستانی، کشمیری، جس جگہ بھی جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کے ملک میں خوشحالی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، آپ کے حقوق نہیں ہیں، تو پھر آپ برطانیہ کے اندر بھی آپ کو اس دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے پہ آپ کو اس عزت و وقار سے نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا سلسلہ بڑھ چکا ہے کہ جس برادری کا جو لیڈر آتا ہے ہم اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچتے کہ ان کی وجہ سے ہم وہاں سے مائیگریشن کر کے یہاں آئے، انہی سیاستدانوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے وہاں کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں، انہی کی وجہ سے وہاں کا نظام جو ہے، اب ہر پاکستانی کشمیری کو علم ہے کہ انہی کی وجہ سے وہاں پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، انہی کی وجہ سے آزاد کشمیر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ اگر ہم سمجھیں کہ ہم کسی کے مجاور نہیں ہیں، ہم اپنا پاکستانی کشمیری جو ہیں، ہم جو برطانیہ میں بسنے والے ہیں، ہم آزاد ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے جو ڈیموکریسی ہے، کنٹرول ڈیموکریسی ہے، یہاں پر بھی ہمارے حقوق ہیں، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں۔ لیکن میری ایک اپنی سوچ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور میری پچھلے ہر دور میں ضیاء الحق کے دور سے 77 سے لے کر اس وقت تک میں نے ہمیشہ ہر جو بھی پاکستان کے اندر حالات، مشکل حالات میں ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے جو دوست تھے ان کے ساتھ، جب نون لیگ کے پر مشکل وقت آیا اس وقت ان کے پی ٹی آئی کے عمران خان، جو بھی لیڈرز ہیں آزاد کشمیر پاکستان کے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم وہاں کے حالات کو بھول نہیں سکتے، اور یہاں کے حالات جو ہے اس کا ہمیں اب فیس کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والا جو دور ہے یہاں برطانیہ میں کتنا چیلنجنگ ہے ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیے جی، میں جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے؟ دیکھیں میں کبھی 60 برس ہو گئے مجھے اس برطانیہ میں آئے ہوئے، 60 برس کا، اور پچھلے 50 سال سے میرا سیاست کے اندر جو ہے وہ ایکٹیولی انوالومنٹ رہی ہے، اب بھی میں انوالو ہوں مطلب، لیکن میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جو لیٹ 60s کے، 70s کے، 80s کے، 90s کے، ٹھیک ہے، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے جو آنے والے دن ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ مشکل ترین جو ہے دور آنے والا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس ملک کی کور ویلیوز تھی، جس ملک میں جب ہم آئے تو اس وقت بھی ریسزم تھا، جب ہم چھوٹے تھے، جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو اس وقت ریسزم تھا، تو بڑا لائٹلی، کوئی اتنا اس کو ڈیپ روٹیڈ ریسزم نہیں تھا لوگوں میں۔ اور اب یہ ہے کہ اس وقت جو ریسزم جو ہے وہ بڑھتے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اب ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ ہماری کمیونٹی کے لیے اور اچھا نہیں ہے، کہ اگر ہوسٹ کمیونٹی کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے بس جس طرح ہم کسی کو، ہمارے ملک کے اندر جو بدحالی ہے یا جو غربت بڑھ رہی ہے، جو یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ صرف ان ایشین کی جو ایشین لوگ ہیں ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یہ احساس بڑھتا چلا گیا۔ تو پھر اگر کسی دور میں دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کاٹوں گا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے مطالبات ہیں، میری ذرا بات کو ذرا آپ بھی غور سے سنیں اور میرے ناظرین بھی غور سے سنیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وسائل ہیں ریاست کے وہ لوٹے جا رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جو مہاجر ہیں پاکستان میں وہ وہاں سے بھی فائدہ لیتے ہیں، یہ بھی ڈبل فائدے اٹھاتے ہیں۔ اسی قسم کے جو مطالبات ہیں نا وہ یہاں کی انگریز کمیونٹی جو ریفارمز پارٹی سے منسلک ہیں لوگ، اور دن بدن ان کی اکثریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
وہ یہی مطالبے کر رہے ہیں. یہ امیگرینٹس جو ہیں یہ ہمارے وسائل لوٹ کے کھا گئے ہیں, یہ آئے تھے, ان کو تھوڑے وقت ان کو نکالو اب یہاں سے. تو جب آپ کو یہاں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, تو جو چیلنج آپ وہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں یا یہاں سے بیٹھ کے وہاں لوگوں کو جس طرح کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, تو یہ چیلنج جب آپ کو یہاں فیس کرنا پڑے گا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ نہیں, اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں بھی جب غربت آتی ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کی معاشی پوزیشن جو ہے, حالات جو ہے کمزور ہوتے ہیں, تو وہ اسکیپ بورڈ ڈھونڈتے ہیں کہ جی کس کو الزام دیا جائے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ریفارم جو ہے وہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیکن یہ ہے کہ اس حالات میں بھی اس ملک کے اندر ہمارے حقوق ہیں, ہمیں پورے حقوق دیے گئے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی اس ریسزم ہر جگہ پہ بھی ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ ریسزم کے برتاؤ کرتے ہیں, برادری میں بٹے ہوئے ہیں, علاقہ میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس چھوٹی فارم آف شیپ جو ہے ریسزم کی وہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ایز اے ہوسٹ کمیونٹی جو ہے وہ ابھی اس حالات پر, اس نگر پر نہیں پہنچی کہ جس کے لیے وہ مجموعی طور پر یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ صرف ان کی وجہ سے ہیں. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومتوں کی پالیسیاں جو ہیں اس میں بھی غلط ہے, کچھ لوگوں کی جو اپروچ تھی وہ غلط تھی. لیکن یہ ہے کہ ایک بات تو ہے کہ کیونکہ اگر آپ حد سے زیادہ دیکھیں نا, اب برطانیہ کے اندر یہ ہوا کہ کیونکہ ایشین کمیونٹی کی میجارٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اب انگریز کمیونٹی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہر جگہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو سب کالے نظر آتے ہیں, تو ان کے اندر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ہماری میجارٹی سے کہیں آگے نہ نکل جائے, مہاجر کی طرح آ گئے, یہ مہاجر کی طرح آ گئے. لیکن ہمیں اب حقوق ہیں, پورے حقوق ہیں یہاں پہ. حافظ مہاجروں کا جو مسئلہ ہے, مائیگریشن ہمیشہ ہوتی ہے, اس کا لیکن آزاد کشمیر کے مہاجر یا کشمیری مہاجرین کے ساتھ جو مطالبات ہیں آپ کے وہ جائز ہیں, نہیں, اور یہی مطالبات جب انگریز کمیونٹی آپ کے بارے میں کرے گی وہ کہیں گے کہ وہ آپ کو حقوق چاہیے. لیکن وہ جو ہے کہ وہ صرف جو 12 سیٹیں اس بات کو ذرا ڈفرنٹ رکھیں, مہاجرین جو پاکستان کے اندر ہیں اس کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا لار صاحب, ایک اور چیز, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس سارے معاملے کے بعد یہ جو نفرت پھیلائی گئی, کچھ یوٹیوبرز, کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان کے حق میں, کچھ پاکستان کے خلاف, کچھ کشمیریوں کے خلاف, کچھ کشمیریوں کے حق میں, پھر بڑا لغو قسم کی گفتگو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی وجہ سے جو نفرت جنم لے رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, سوشل میڈیا جو ہے ایک نیا ٹول ہے اور ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اگر سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ نیگیٹو استعمال کریں گے تو اس کا نیگیٹو اثر ہوگا. اور یہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے, کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہر دن یا ہر دوسرے دن یا ہر روز کوئی ایسی سوشل میڈیا پہ ایک چیز چڑھی جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے, جس سے لوگوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو رسپانس نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ فوراً رسپانس کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر. چلیں جی, بہت شکریہ ظفر خالق صاحب. خواتین حضرات, آج کے جستجو میں ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی اہم نکات کے اوپر ہم نے راجہ ظفر خالق صاحب سے گفتگو کی. امید ہے آپ نے اس گفتگو کو پسند کیا ہوگا. اپنے ریمارکس ہمیں ضرور دیں, ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور جستجو کے ساتھ جڑے رہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. خدا حافظ.